अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मेरा नाम है मोहम्मद बिलाल और आप सब दोस्तों को एक नई वीडियो में खुश आमदीद। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कुछ नमाज के मुतल्लिक, ज़रा गौर से सुनिएगा। सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि वीडियो थोड़ी सी लंबी ज़रूर हो जाएगी, लेकिन मैं यकीन दिलाता हूँ कि इस वीडियो से आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अपने अजीज़ व अक़ारब से शेयर ज़रूर कीजिएगा। मुझे एक शख्स मिला तो उसके सामने नमाज की बात होना शुरू हो गई। तो वो मुझे कहता है कि अकेली नमाज़ें पढ़ने से ना हदायत नहीं मिल जाती। मुझे उसकी बात ज़रा नहीं बहुत बुरी लगी, लेकिन खैर मैंने उसको कुछ कहा नहीं, मैं खामोश रहा। मैंने उसको कुछ नहीं कहा, ना मैंने कोई आगे से रिएक्शन दिया उसको। तो सर एक बात हमेशा याद रखिएगा, जिस इंसान की ये सोच है ना कि नमाज़ पढ़ने वाला या नमाज़ पढ़ने से किसी इंसान को हदायत नहीं मिल जाती, तो ये बात अपने दिमागों से निकाल दें। ये आप भूल जाएं कि उस इंसान को कभी भी हदायत मिलेगी, क्योंकि जो नमाज है वो हदायत की पहली सीढ़ी है, और जब तक आप पहली सीढ़ी के ऊपर कदम नहीं रखेंगे तब तक आपको मुकम्मल हदायत भी नहीं मिल सकती। सर सब कुछ हासिल करने के लिए कुछ हासिल ज़रूर करना पड़ता है। आपको बहुत बड़ा कुछ हासिल करने के लिए आपको एक छोटे से कदम से शुरुआत करनी पड़ती है। तो नमाज एक बहुत छोटा सा पहला कदम है आपको, जो इस्लाम की तरफ, दीन की तरफ, जो है कामयाबी की तरफ लेकर जाता है। मेरे सामने कुछ अहादीस हैं, मैं वो आपके सामने बयान करना चाहता हूँ, ज़रा गौर से सुनिएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारे और काफरों के दरमियान फ़र्क नमाज है, जिसने नमाज छोड़ दी उसने कुफ्र किया। आप ज़रा यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि आज के नौजवान या आज के हमारे जो मर्द हज़रात हैं, अगर वो ये अल्फाज कहें कि नमाज़ पढ़ने से कुछ नहीं मिलता, या नमाज जो है वो कुछ भी नहीं है, इससे मुकम्मल हदायत नहीं मिल जाती, तो ज़रा सोचें कि वो फिर कहाँ पे हैं। हाँ, मुसलमान और जो काफिर है उसके दरमियान फ़र्क करती ही नमाज है। अगर हम नमाज नहीं पढ़ेंगे तो हम, इसका मतलब यह है कि हम कुफ़र का जो है वो इर्तिकाब कर रहे हैं। तो मुसलमान और कुफ़र और शिरक के दरमियान फ़र्क नमाज है। तो जो इंसान नमाज नहीं पढ़ेगा वो फिर आप खुद हिसाब लगा लें कि वो किस कैटेगरी में आएगा, कि मुसलमान और जो काफिर है उसके दरमियान फ़र्क ही जो है नमाज का है। तो हम नमाज ना पढ़ के अगर हम ये नारे लगाएं कि यार नमाज़ पढ़ने से हदायत नहीं मिलती होती, नमाज़ पढ़ने से हम दूसरों को हम कहें कि यार तेनू केड़ा नमाज़ पढ़ना कुछ मिल गया, या नमाज़ पढ़ लेना ये सब कुछ नहीं होंदा, या ज़िंदगी में सिर्फ नमाज़ पढ़ना ही नहीं रह गया। ये डायलॉग हैं जो आम तौर पर बोले जाते हैं कि ज़िंदगी में सिर्फ एक ही काम नहीं रह गया कि नमाज़ें पढ़ी जाओ, नमाज़ें पढ़ी जाओ। तो जो लोग ये सोचते हैं तो उनके करीब जो है उनको चाहिए कि वो अपना इस्लाह करें, क्योंकि वो एक गुमराही के रास्ते पर चल रहे हैं। डरा करें, ये अल्फाज, ये जुमले मुंह से निकालते वक्त भी डरा करें कि हमारे मुंह से कहीं अल्फाज भी अदा ना हो जाएं, क्योंकि नमाज एक ऐसी चीज़ है, सब कुछ ज़मीन पे उतरा है, सब कुछ ने ज़मीन पे उतरा, लेकिन नमाज ज़मीन पे नहीं उतरी। नमाज जब फ़र्ज़ हुई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने अपने पास बुलाया, आसमानों पे बुलाया, आसमानों पे बुलाकर नमाज फ़र्ज़ की गई। तो ज़रा ख़ुद हिसाब लगा लें कि नमाज जब फ़र्ज़ हुई तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमानों पे चले गए। तो बाकी सब चीज़ें, हालांकि कुरान भी ज़मीन पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, सीना पाक के ऊपर उतरा। तो नमाज एक ऐसी चीज़ है। उसके अलावा तमाम मुश्किलात का हल नमाज है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फ़रमाया, सब्र और नमाज के ज़रिए अल्लाह ताला से मदद तलब करो। बहुत भारी होती है ये नमाज सवाए उन लोगों के जो अल्लाह से डरने वाले हैं। अल्लाह से जो डरने वाले लोग हैं उनके लिए ये नमाज एक एक ऐसा है कि जैसे एक आम सा काम जो आम रूटीन में इंसान करता है वो कर जाता है और उसको कुछ पता भी नहीं चलता। ये मोमिन की निशानी है। लेकिन जो मुनाफिक होगा उसके लिए नमाज उसके दिल पर, उसके ऊपर शैतान भारी कर देता है, इतनी भारी कि वो कहता है कि नमाज ऐसे लगता है जैसे पहाड़ उसके ऊपर टूट गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब कोई मुश्किल पेश आती या किसी बात से गमगीन होते तो आप नमाज़ पढ़ते। दुआओं का भी यहाँ से असर निकलता है कि जब आपने दुआएं कबूल करवानी हो तो दो नफल अदा करें अल्लाह ताला से। अगर तौबा करनी है 2 नफल अदा करें। अल्लाह ताला को सजदे बहुत पसंद हैं। आप 4 सजदे करके तो देखें और अल्लाह ताला से कुछ मांग के तो देखें, कैसे अल्लाह ताला आपकी दुआ कबूल करता है। आप लेकिन जो मुनाफिक होगा उसके लिए नमाज उसके दिल पर, उसके ऊपर शैतान भारी कर देता है, इतनी भारी कि वो कहता है कि नमाज ऐसे लगता है जैसे पहाड़ उसके ऊपर टूट गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब कोई मुश्किल पेश आती या किसी बात से गमगीन होते तो आप नमाज़ पढ़ते।
دعاؤں کا بھی یہاں سے اثر نکلتا ہے کہ جب آپ نے دعائیں قبول کروانی ہو تو دو نفل ادا کریں اللہ تعالیٰ سے. اگر توبہ کرنی ہے 2 نفل ادا کریں. اللہ تعالیٰ کو سجدے بہت پسند ہیں. آپ 4 سجدے کر کے تو دیکھیں اور اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگ کے تو دیکھیں کیسے نہیں اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول کرتا. آپ کے غم کیسے نہیں دور ہوتے, آپ کے اوپر جو مصیبتیں ہیں وہ کیسے دور نہیں ہوتی, بشرط یہ ہے کہ آپ جلد بازی نہ کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا کی قبولیت کی شرط یہ ہے کہ انسان جلد بازی نہ کرے. جلد بازی نہیں کرنی کہ میں نے تو دعا کی تھی ابھی تک قبول ہی نہیں ہوئی. تو ایک وقت آتا ہے کہ آپ کو اپنی دعائیں قبول ہوتی نظر آتی ہیں. اس کے علاوہ نماز جو ہے وہ گناہوں سے نجات کا طریقہ ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مسلمان آدمی فرض نماز کا وقت آنے پر اچھی طرح وضو کرے, پھر پورے خشوع خضوع کے ساتھ اچھے رکوع اور سجود کے ساتھ نماز ادا کرے تو وہ نماز کے واسطے پچھلے گناہوں کا کفارہ بن جائے گی جب تک وہ کسی کبیرہ گناہ کا مرتکب نہ ہو جائے, اور اس نماز کی برکت اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حاصل ہوتی رہے گی. آپ ذرا خود حساب لگا لیں کہ انسان سے ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیانی جو وقت ہوتا ہے اس کے درمیان کتنے انسان سے صغیرہ گناہ ہو جاتے ہیں, چھوٹے گناہ ہو جاتے ہیں. لیکن جو اگلی نماز انسان پڑھتا ہے, فرض کریں کہ ظہر کی نماز پڑھ کر آیا ہے کوئی انسان, تو عصر کی نماز تک جو اس سے گناہ ہوا ہے عصر کی نماز پچھلے تمام گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتی ہے. اسی طرح عصر سے مغرب تک جو ہے وہ کفارہ ہے, اور مغرب سے عشاء تک, اور عشاء سے لے کر صبح فجر تک. تو یہ نمازیں جو ہے ایک قسم کا گول دائرہ ہے انسان کے لیے کہ انسان کے کفارہ, یہ گناہوں کا کفارہ بنتی جاتی ہیں اور انسان کے گناہ جو ہے معاف ہوتے رہتے ہیں. صغیرہ شرط یہ ہے کہ کبیرہ گناہ نہ ہو. کبیرہ گناہ اگر آپ سے بڑا گناہ کوئی ہو گیا ہے تو آپ اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے اسپیشل توبہ کریں گے, جو توبہ کا طریقہ بتایا گیا ہے. اس کے بارے میں ایک ویڈیو بنا چکا ہوں, آپ وہ دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ نماز عشاء کے متعلق, ایک آدمی کا اونٹ رات کو بہت روتا تھا. وہ آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام حال بتایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ سے رونے کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا یہ رات کو عشاء کی نماز پڑھے بغیر سوتا ہے, میں اس کے بستر کے نیچے جلنے والی آگ کو دیکھ کر روتا ہوں. اسی کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رات کو عشاء کی نماز نہیں پڑھ کے سوتا, میرا دل کرتا ہے میں ان کی چارپائیوں کے نیچے آگ لگا دوں, میں ان کے گھروں کو جلا دوں. اور عصر کی نماز کے متعلق بھی یہ آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص عصر کی نماز ادا نہیں کرتا, میرا دل کرتا ہے میں ان کے گھروں کو جلا دوں. تو اتنی بابرکت, کیا ذرا سوچیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں کے متعلق کس قدر وعیدیں فرمائی ہیں. تو آج کا نوجوان یہ کہے کسی دوسرے کو کہ نماز پڑھنے سے ہدایت نہیں ملتی یا نماز پڑھنے سے کچھ نہیں ملتا, تو ذرا سوچے کہ وہ کس درجے پر, اس کا ایمان کس درجے پر ہے. یہ میرے خیال سے الفاظ بھی کفری الفاظ ہیں کہ نماز پڑھنے سے کچھ نہیں, نماز پڑھنے سے ہدایت نہیں ملتی. یار نماز پڑھنے سے سب کچھ مل جاتا ہے. یہ کبھی آپ سوچیں, کبھی آپ تجربہ کر کر دیکھیں کہ نماز پڑھنے سے آپ کو سب کچھ مل جاتا ہے. سکون بھی, اس دنیا میں سب سے بڑی چیز سکون ہے. جس انسان کے پاس سکون ہے اس کے پاس سب کچھ ہے. اور آج کا منافق آپ ذرا اس سے جا کر پوچھ لیں کہ کیا تم سکون میں ہو, تو وہ کہے گا تو صحیح کہ میں سکون میں ہوں, لیکن اس کے الفاظ یا اس کے رویے کی طرف ذرا غور کیجیے گا کہ وہ کس لہجے میں کہہ رہا ہے. تو جب اس کے ساتھ میں یہ تمام باتیں صرف اس لیے نہیں کر رہا کہ میرے منہ میں داڑھی ہے یا میں جو ہوں مولوی ہوں یا یہ ہے. یہ چیز ایک مسلمان کو کرنی چاہیے, یہ چیز ہر مسلمان کو آنی چاہیے. ان چیزوں کا, ان حدیثوں کا, اس تڑپ کا ہر مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے کہ نماز کے اندر ہی اصل کامیابی ہے, اصل چیز کامیابی. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے دوسری صورت میں اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون, کہ جو لوگ ہدایت پا جاتے ہیں وہی لوگ اصل کامیاب ہیں, کہ وہ لوگ جن کو ہم نے ہدایت دے دی وہی لوگ جو ہیں فلاح پانے والے ہیں, کامیاب ہیں. تو ذرا سوچیں کہ ہدایت پانے والے کون لوگ ہیں. ہدایت ڈائریکٹ تو نہیں نہ مل جاتی. آپ بھی خود حساب لگا سکتے ہیں کہ ہدایت ڈائریکٹ نہیں ہر انسان کے اوپر مسلط, ولی ہر انسان ڈائریکٹ نہیں بن جاتا. کوئی بھی انسان ماں کے پیٹ سے جو ہے وہ بالکل ولی بن کر نہیں نکلتا. ولی انسان خود اپنے آپ کو بناتا ہے. وہ کیسے؟ اللہ تعالیٰ کو خود تلاش کرتا ہے, محنت کرتا ہے, مشقت کرتا ہے, اپنے دنیا کے معاملات کو ایک طرف رکھ کر اللہ تعالیٰ کے ہاں آ کر سجدہ ریز ہوتا ہے. پھر انسان ولی بنتا ہے, پھر انسان اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ بنتا ہے, پھر انسان کو ہدایت ملتی ہے, اور پھر ہدایت کے بدلے اللہ تعالیٰ انسان کو کامیابی دیتا ہے. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کر رکھا ہے جسے نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا ہے، اور نہ کسی انسان کے دل میں اس کا خیال تک گزرا ہے۔ صرف اور صرف ان الفاظوں پہ غور کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے، ہم وہ خیال وہ بات کر ہی نہیں سکتے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے جنت میں اپنے مومنین کے لیے، نیک بندوں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ تو مومن کون ہوگا؟ کہ جو نماز پڑھے گا، اور نماز ہدایت کی پہلی سیڑھی ہے۔ اس کے علاوہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے ٹھنڈے وقت کی 2 نمازیں پڑھیں، مطلب فجر اور عصر کی، تو وہ جنت میں جائے گا۔ فجر اور عصر کی نماز کا اتنا اہتمام کیا کریں کہ کبھی بھی یہ آپ سے بھول نہ ہو جائے کہ مجھ سے فجر کی نماز یا عصر کی نماز جو ہے وہ رہ جائے۔ کوشش کیا کریں جماعت کے ساتھ پڑھیں، کوشش نہیں بلکہ ہونا ہی ایسا چاہیے۔ تو فجر کی اگر رہ بھی جائے تو کوشش کریں نماز نہ جائے، نماز جہاں بھی ہوں، گھر میں پڑھ لیں، کہیں کسی حالت میں ہوں، فوراً سے اٹھیں، فجر کی نماز نہ چھوڑیں۔ قیامت کے دن مکمل نور کی بشارت میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ تاریکی میں مسجدوں کی طرف جانے والوں کو قیامت کے دن مکمل نور کی بشارت سنا دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث ہے ابن ماجہ کی، کہ جو تاریکی کی نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، فجر اور عشاء کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو جنت کی خوشخبری دے رہے ہیں، اس کے بعد مکمل نور کی بشارت دے رہے ہیں۔ ایک اور حدیث ہے کہ اگر لوگوں کو فجر اور عشاء کی نماز کا ثواب معلوم ہو جائے، اس کی فضیلت معلوم ہو جائے، تو گھٹنوں کے بل گھسیٹتے ہوئے مسجدوں کی طرف آئیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو فجر اور عشاء کی نماز کا پتہ چل جائے، طریقی کی نمازوں کا پتہ چل جائے، وہ گھٹنوں کے بل خود کو گھسیٹتے ہوئے مسجدوں کی طرف لائیں۔ اتنی اس کی فضیلت، اتنا اس کا جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے مرتبہ بیان کیا ہے۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث نبوی ہے فرمایا، جس نے فجر کی نماز ترک کی اس کے چہرے سے نور ختم کر دیا جاتا ہے، جس نے ظہر کی نماز ترک کی اس کی روزی سے برکت ختم کر دی جاتی ہے، جس نے عصر کی نماز ترک کی اس کے جسم سے طاقت ختم کر دی جاتی ہے، جس نے مغرب کی نماز ترک کی اس کو اولاد سے کوئی فائدہ نہیں پہنچایا جاتا، کوئی نہیں ہوگا، جس نے عشاء کی نماز ترک کی اس کی نیند سے سکون ختم کر دیا جائے گا۔ یہ چیزیں، یہ تمام احادیث جو میں نے چند احادیث جو آپ کے سامنے میں نے بیان کی ہیں، یہ تمام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بالکل صحیح ثابت ہے۔ تو آج کا نوجوان یونیورسٹی کا یا کالج کا اگر یہ کہے کہ مجھے یہ الفاظ سن کر نہ کچھ ہوتا ہے، سوچ کر بھی کچھ ہوتا ہے کہ یار کسی نے کیوں کوئی کسی کو کچھ کہے، کہ یار کیوں کوئی کسی کو کچھ کہے، وہ بھی نماز کے متعلق۔ وہ نماز اللہ تعالیٰ کو سجدے جیسے بھی ہوں سجدے بہت پسند ہے۔ آپ جانے کی کوشش تو کریں، آپ جانے کی کوشش تو کریں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں کیا کیا نوازتا ہے۔ بس فرق یہ ہے کہ ہم نے کبھی اس چیز کی کوشش نہیں کی، کبھی اس چیز کی تڑپ نہیں کی، کبھی اس چیز کی تمنا نہیں کی، کہ ہم نے کبھی اس چیز کا یقین نہیں رکھا کہ یار نماز سے ہمیں سب کچھ ملے گا۔ کبھی تڑپ رکھیں، کبھی یقین رکھیں، یقین رکھ کر نماز پڑھیں، آپ کو اللہ تعالیٰ سکون بھی دے گا، اطمینان بھی دے گا، دنیا اور آخرت کی دولتیں بھی دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے ایسی ایسی جنتوں کے اندر چیزیں رکھ دی ہیں کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھیں، نہ کسی کان نے سنی، اور نہ کبھی کسی کے دل میں اس کا خیال تک آیا۔ تو ذرا سوچ لیں، بلکہ سوچنے کی کوشش کریں، نہیں آئے گا، کیونکہ نہ کسی نے جو انسان سوچتا وہی ہے نا جو انسان نے دیکھا ہو۔ تو ہم نے تو نہ دیکھا نہ سنا، تو خیال کیسے آئے گا بھی؟ تو ذرا سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے کیسی کیسی نعمتوں کے وعدے کیے ہوئے ہیں۔ کبھی بھی ایسے الفاظ منہ سے نہ نکالیں کہ وہ کفریاں الفاظ ہوں۔ ایک کافر تو کہہ دے وہ الگ بات ہے، ایک منکر تو کہہ دے ایک الگ بات ہے، ایک مسلمان ہی مسلمان کو یہ الفاظ کہے تو ذرا سوچے کہ وہ پھر کس قدر کا، اس کو کیا چاہیے، پھر اس کو اس دنیا سے کیا چاہیے۔ ایک انسان، آپ ذرا میں آپ کو تھوڑی سی کنڈیشن بتانے لگا ہوں، آخری الفاظ میں کہہ رہا ہوں، ذرا سوچیں کہ ایک انسان اپنے دنیا کے تمام معاملات ایک طرف رکھ کر، اپنے کاروبار ایک طرف رکھ کر، یہ فکر ایک طرف رکھ کر کہ میرا نقصان ہو جائے گا پیچھے، میرے جو پیچھے سے کاروبار کا نقصان لاکھوں کا ہزاروں کا نقصان ہو جائے گا، میں یہ سب کچھ چھوڑ کر، وہ انسان سب کچھ چھوڑ کر ایک طرف آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں سجدہ کرنے کے لیے۔ ذرا سوچیں
کہ اللہ تعالیٰ اس انسان کو پسند نہیں کرے گا کہ جو دنیا کو ایک طرف دفع کر کے صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرنا شروع ہو گیا. اللہ تعالیٰ اس انسان کو پسند نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ اس انسان کے دنیا کے تمام معاملات خود سمیٹ لیتا ہے, خود سمیٹ لیتا ہے, کیونکہ وہ میرے سامنے سجدہ کرنے کے لیے آیا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں اس انسان کے لیے دنیا بہت چھوٹی سی کر دیتا ہوں, وہ آرام سے دنیا کو حاصل کر لیتا ہے. لیکن جو انسان مجھے چھوڑ کر وہ دنیا کی طرف لگ جاتا ہے, وہ کہتا ہے کہ نہیں, اگر میں نے 20 منٹ یا 15 منٹ جا کے نماز پڑھی تو پیچھے سے میری لاکھوں کی ڈیل ہے وہ ختم ہو جائے گی, وہ کروڑوں کا نقصان ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر میں اس کے لیے دنیا وسیع کر دیتا ہوں, بھاگتا پھرے دنیا کے اندر, وہ بھاگتا جائے گا, دنیا اس کے لیے ختم نہیں ہوگی. لیکن جو مومن ہوگا اس کے لیے دنیا سمٹ جائے گی, وہ پوری دنیا کو ایک قسم کے اپنے ہاتھوں میں لے سکتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے لیے تمام معاملات جو ہے وہ سمیٹ دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام نوجوانوں کو سمیت میرے ہدایت نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنائے. اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو نماز کی, قرآن کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آگے رمضان آ رہا ہے, رمضان آنے سے پہلے اور رمضان میں بھی خود کی پہلے کر لیں گے تو اچھی بات ہے, نہیں تو رمضان میں تو خود کی ضرور پریکٹس کریں, کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک قسم کا انسان کے لیے ایک موٹیویشن کے لیے یہ مہینہ بنایا ہے کہ انسان کی تربیت ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ ہدایت والا بنائے, اسی رات مستقیم پہ چلائے. تو یہ ویڈیو اپنے اور اپنے پیاروں سے شیئر ضرور کیجیے گا. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا. میں ملوں گا آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.